अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है जेहलम के इलाका चौटाला में, जहां पर गुज़श्ता दिनों कत्ल की एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसकी वजह से इलाके में ज़बरदस्त खौफ व हरास फैल गया। 22 साला शख्स की लाश के टुकड़े वो भी जले हुए बरामद हुए। कत्ल की सफाकाना वारदात पे पुलिस सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि कातिल वो भी नामालूम जबकि मकतूल वो भी नामालूम। पुलिस ने अंधे कत्ल की इस खौफनाक वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश पुलिस को कई मकामात पर इंतहाई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, मगर पुलिस ने तफ्तीश का अमल मुकम्मल किया तो खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए। मकतूल कौन था, उसको कत्ल करने वाले कातिल कौन थे, कत्ल की इस वारदात के पीछे छुपे मुहर्रिकात क्या थे, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमने रुख किया है जेहलम के थाना चौटाला का, जहां हम तफ्तीशी ऑफिसर से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान कौन थे, उन्होंने क्यों ये कत्ल किया, इस हवाले से हम गिरफ्तार मुल्ज़मान से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। यह है जेहलम का थाना चौटाला, जहां पर नौजवान को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए गए और बाद में उन टुकड़ों को भी जला दिया गया था। पुलिस ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश की तो ना सिर्फ मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए, बल्कि मुल्ज़मान ने कत्ल की इस वारदात के पीछे चश्मकुशा हक़ाइक़ भी बताए। मुल्ज़मान ने बताया पुलिस को कि उन्होंने क्यों मकतूल को कत्ल किया। कत्ल की इस वारदात के हवाले से तफ्तीशी अफसरान से भी बात होगी और मुल्ज़मान से भी। मेरे साथ मौजूद हैं SHO चौटाला मोहम्मद अलियास। तो हम उनसे पूछेंगे कि मकतूल शुएब को कब कत्ल किया गया, किस तरह कत्ल किया गया, कौन है कातिल और कैसे ये पुलिस की गिरफ्त में आए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है 1 मार्च को चौटाला की हदूद में कुछ इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलते हैं, जले हुए, एक इंसानी लाश जो है वो जली हुई मिलती है। कैसे उसकी शिनाख्त हुई, कैसे पता चला कि वो लाश मकतूल शुएब की थी और किस तरह आपने तफ्तीश का आगाज़ करते हुए इसमें मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया? वो ऐसे है कि मोरखा 28 की असल बात है, 28 फरवरी की। 28 फरवरी को शुएब जो है वो घर से लापता हो जाता है। तो हमें तकरीबन दूसरे दिन यानी 1 मार्च को एप्लीकेशन मिलती है कि बच्चा हमारा नहीं मिल रहा, गायब है और फ़ोन भी उसका बंद जा रहा है, जिस पर हमने FIR दे दी, अगवा की FIR देने के बाद हमने तलाश शुरू कर दी। वो गांव के लोग जो हैं ना, वो उन्होंने भी उधर उनके साथ बिल्कुल पहाड़ है, गांव के साथ पहाड़ में तलाश शुरू कर दी। शाम को उसकी डेड बॉडी एक बहुत गहरी खाई है पहाड़ में, अच्छा, से मिली। वो भी पीस हुए थे, यानी पीस भी इस तरह हुए थे कि पहले उनको पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश की गई, उसके बाद उसके पीस हुए हैं। फिर हमें इतला मिली, साहब चले गए, DPO साहब भी वहाँ पे चले गए, DSP साहब भी चले गए। जिस वक्त सारी टीम हम पहुँचे हैं ना, तो वहाँ पे जिस वक्त देखा है वो उन टुकड़ों को, तो वाकई वो छोटे छोटे ना तकरीबन 3 पीस हुए थे, यानी कि टांगों से अलग, बाजू अलग, गर्दन अलग, इस तरह उन्होंने। तो फिर वो हमने तफ्तीश शुरू कर दी। चूँकि मुल्ज़म उस वक्त नामजद नहीं थे, वो दौरान तफ्तीश जिस वक्त हमें पता चला कि वो मुल्ज़म उसी गाँव के,
بلکہ اسی دن ہی وہ ملزمان اپنے گھروں کو تالے لگا کر غائب ہو گئے. اچھا خود ہی بھاگ گئے؟ خود ہی بھاگ گئے تھے. اچھا کون سا ایسا دوران تفتیش آپ کو سراغ ملا جس پہ چلتے ہوئے آپ نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا تھا؟ سراغ سب سے بڑا یہ تھا کہ جس وقت گاؤں والوں نے تلاش شروع کر دی تھی تو وہ آلریڈی وہ کھائی پہ وہ ڈیڈ باڈی پہ تقریباً ہماری پولیس بھی ساتھ تھی. تو ڈی پی او صاحب جو ہی یاد دے رہے تھے اس کے مطابق تفتیش کا دائرہ کار آگے چلا رہے تھے ہم. تو وہاں پہ وہ کھائی میں جس وقت پہنچے تھے تو اس وہ پیس ملے. سب سے بڑی اس کی شناخت یہ ہو گئی تھی کہ کپڑے جو اس کے یا جوتی تھی نا اس کی وہ سارے گاؤں والے پہچانتے تھے اس کو, اور بلکہ اس کے چہرہ بھی اس کو پہچانتے تھے وہ گھر والے. تو اس وہاں پہ شناخت ہو گئی تھی. اچھا ملزمان کو کیسے گرفتار کیا؟ ملزمان کو بڑی تکنیکی طور پر موبائل سی ڈی آر وغیرہ پہ جس وقت ہم نے ان کے موبائل ڈیٹا سے حاصل کیے تو موبائل ڈیٹوں پہ ان کی لوکیشن وغیرہ لے کر اس کے علاوہ جو سورسز تھے سورسز کے طور پر ڈی پی او صاحب کی ہدایات کے مطابق ساتھ ہم چلتے گئے. تو الحمدللہ کہ 4 دن کے اندر ہم نے ان کو. کتنے ملزم ہیں اس واردات میں, اس صفاقانہ واردات میں؟ اس میں کل تو ہیں 7 ملزم. 7 ملزم, 7 افراد نے قتل کیا ہے. یہ وہ اس کے گھر کی فیملی ہے باقاعدہ. جس وقت وہ تیمور نامی لڑکا جو ہے نا وہ فائر کر کے واپس گھر آتا ہے تو گھر کی اپنی فیملی کو ساری کو ساتھ لیتا ہے. یعنی کہ اس کی والدہ ساتھ ہیں, 2 خالہ ساتھ ہیں, ماموں ساتھ ہیں, اچھا بھائی ساتھ ہے. یہ سارے پھر اس کو چھپانے کے لیے یہ جاتے ہیں, اس کا پیس کرتے ہیں یہاں پہ پیس کر کے تو چھپانے کی, یعنی کہ پوری فیملی. یعنی اس قتل میں خواتین بھی ملوث ہیں. کتنی خواتین ہیں؟ 3 خواتین ہو گئی اور 4 جنٹس ہو گئے. دوران تفتیش ملزمان نے کیا انکشاف کیا کہ کیوں انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا؟ انکشاف یہ تھا کہ تیمور جو ہے اس کا تعلقات تھے مقتول کے ساتھ. اچھا. اور دوستی کے بنا پر یعنی کہ آپس میں ان کی کچھ ایسی حرکات اس کے نہ تھی گندگی, معاشرتی بے روی تھی کا شکار تھے یہ دونوں, قاتل بھی اور مقتول بھی. اسی دوران ہی مقتول کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یہ جو قاتل ہے تیمور اور اس کی سسٹر کے ساتھ. تو اس کے سسٹر کے ساتھ جس وقت تیمور کو پتہ چلا کہ میری سسٹر کے ساتھ بھی اس نے تعلق بنا لی ہیں تو اس کی غیرت جاگی اور اس نے یہ پلان کر لیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اچھا انہوں نے پہلے اس کو فائر مار کے قتل کیا, بعد میں اس کی لاش کے ٹکڑے کیے؟ پہلے فائر. یہ تیمور کے پاس پسٹل تھا, یہ پہلے پیچھا کرتا گیا وہاں پہ پہاڑ پہ. تو جس وقت یہ پہاڑ میں دونوں بیٹھے تھے تو اس وقت اس نے اس کو فائر پہلے کیا. تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا تفتیش کا عمل مکمل ہے کہ ابھی چل رہی ہے؟ تفتیش مکمل ہو چکی ہے. ابھی ملزمان ریمانڈ جوڈیشل پہ جسمانی پہ ہیں. تو صرف اعلیٰ قتل کی برآمدگی ان کی ہونی ہے. اعلیٰ قتل برآمد ہو جاتے ہیں تو یہ جوڈیشل ہو جائیں گے انشاءاللہ, کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. باتیں سنی آپ نے ایس ایچ او چوٹالہ محمد الیاس کی. ان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور ابھی ان سے اعلیٰ قتل وہ پستول جس سے انہوں نے فائرنگ کر کے مقتول شعیب کو قتل کیا تھا وہ برآمد کرنا ہے. تفتیش مکمل ہوگی تو ملزموں کو جوڈیشل کر دیا جائے گا. یہاں سے ہم چلتے ہیں مقتول کے گھر والوں کی جانب. کیا کہتے ہیں وہ, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. میں آ گیا ہوں مقتول شعیب کے اہل خانہ کی جانب. غم سے نڈال ہیں کیونکہ ان کے جوان بچے کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. قتل کی اس واردات کے مدعی ہیں مقتول کے چچا. میرے ساتھ موجود ہیں مقتول کے چچا جو کہ اس کیس کے مدعی بھی ہیں, مقتول کا بھائی اور اس کا کزن. ہم ان سے پوچھیں گے ان پہ ہونے والے اس ظلم کے حوالے سے کیوں ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا, کیا وجہ تھی. بہت افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر محمود. ناصر محمود صاحب, کیوں آپ کے بھتیجے کو مارا گیا؟ کیا کوئی دشمنی تھی, کوئی لڑائی جھگڑا تھا؟ نہ تو ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی تھی, نہ کوئی ایسی وجہ اب تک ہمارے نوٹس میں کوئی ایسی وجہ نہیں آئی ہے. صرف ایک شیطان تھا
جس نے ان کو ورگلایا اور انہوں نے ایک اتنا ظلم جو کہ شاید اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہے. سب سے بڑا واقعہ کربلا کا ہے. وہاں پر بھی لوگوں کو جلایا نہیں گیا ہے. پانی نہیں دیا گیا لیکن جلایا وہاں پر بھی گئی ہے. ابھی یہ وقت ثابت کرے گا کہ انہوں نے کیا بات تھی, کس وجہ سے ہمارے جوان بچے کو, ہمارے آسرے کو, میرے سہارے کو ہم سے چھین دیا. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں یا رب کی ذات جانتی ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا, بھتیجا تھا آپ کا, کیا مطالبہ ہے؟ انصاف ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ اب تک جو معاملات ہوئے ہیں وہاں اس وقت تک ہمیں انصاف دکھائی دے رہا ہے. اس سے آگے کے معاملات ہیں وہ ہم اللہ پاک کے سپرد کرتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے حوالے دیکھتے ہیں وہ کہاں تک اس کو انصاف دلاتے ہیں. ہمارا جہاں تک تعلق ہے, ہم جہاں بھی بلائیں گے, جہاں کہیں گے, انصاف کی خاطر ہم جائیں گے. صرف انصاف کی خاطر نہیں بلکہ یہ ایک شر اور فتنہ ہے. اس کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسے معاملات, ایسے واقعات نہ ہو سکیں. آپ کا بھتیجا کرتا کیا تھا؟ میرا بھتیجا, اس نے ایک پیٹر لگایا ہوا تھا, چکی, جس کو ہم چکی کہتے ہیں, آٹا پیسنے والی, وہ چکی لگائی ہوئی تھی اس نے. انصاف کا مطالبہ ہے آپ کا؟ پرزور مطالبہ ہے. صرف مطالبہ ہی نہیں, پرزور مطالبہ ہے کہ ہمارے بچے کو انصاف کیا جائے, ہمارے بچے کے ساتھ انصاف کیا جائے. اور ہمیں اسی وقت حوصلہ ملے گا, تھوڑا سا حوصلہ ملے گا جب اس کے ساتھ انصاف ہوگا, ورنہ ہم اس وقت حوصلہ ملے گا جب انصاف ہوگا. اور صرف انصاف کا ہی مطالبہ ہے اور کچھ نہیں چاہیے, کوئی امداد نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, انصاف چاہیے. مقتول کے چچا جو کہ اس کیس کے مدعی بھی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں, مقتول کے بھائی, ہم ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زیب حسن. زیب, آپ کے بھائی کو مار دیا گیا, کیا وجہ تھی؟ کیا کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں, وہ اتنا ہے کہ یعنی خوش اخلاق, کھیلنا, والی بال اور وغیرہ شوق, یعنی کہ آپ سے بچوں بڑے کے تھے؟ ساتھ چھوٹا تھا میرے سے. اچھا, پھر اس طرح کا کوئی جھگڑا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا. کیا تعلیم تھی آپ کے بھائی کی؟ میٹرک پاس تھے, اور والی بال کا چیمپئن؟ والی بال کا چیمپئن تھا. پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی وجہ ہو یا کوئی. چھوٹا بھائی آپ کے ہاتھوں میں کھیلا تھا؟ ہاتھوں میں, بالکل. ٹھیک ہے, کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا ظلم ہو گیا, بالکل. آپ کے بھائی کو مار دیا گیا, کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ مطالبہ کیا کہ انصاف چاہیے بس. قاتل تو پکڑے گئے؟ بالکل انصاف چاہیے, قاتل تو پکڑے گئے پر ابھی انصاف ہو تو پھر. اچھا جی. آپ کے والد صاحب حیات ہیں کہ فوت ہو چکے؟ نہیں, والد صاحب اور والدہ صاحب یعنی کہ دونوں فوت ہو ڈیتھ چکے. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی تھے, 2 بہنیں ہیں. 2 بھائی اور 2 بہنیں. انصاف, صرف انصاف. یہ ہیں مقتول کے کزن ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی رحمان مسعود نام ہے میرا. رحمان, کیا ایسی بات ہو گئی, کیا تھا؟ اب کزن تو دوست ہوتے ہیں, بھائی تھا وہ آپ کا, کیا ایسی بات ہو؟ سر ایسی کوئی بات نہیں تھی, بہت خوش اخلاق تھا وہ, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا, نہ اس کے ساتھ کسی کی بات تھی, ٹھیک ہے. ابھی جو ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ یہ انصاف چاہیے ہمیں بہت زیادہ, ٹھیک. پورے علاقے میں خوف و راز پھیل گیا ہے, ہم بالکل سکون میں نہیں ہیں. ہمارا علاقہ اتنا سکون زدہ تھا علاقہ, ہم مثال دیتے تھے اپنے علاقے کی, اب اتنا زیادہ خوف ہے کہ ہم بالکل سکون میں نہیں ہیں. پورا علاقہ خوف زدہ ہے, بہت زیادہ. اچھا, شعیب آپ سے چھوٹا تھا کہ؟ جی چھوٹا تھا میرے سے. کتنا چھوٹا تھا آپ سے؟ جی 6-7 سال چھوٹا تھا میں. کیا دوستی تھی؟ جی بہت گہری دوستی تھی میری اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. کبھی اس نے آپ کو بتایا ہو کہ ایسا کوئی مسئلہ, کوئی جھگڑا؟ نہیں, بالکل کوئی نہیں, اس نے مجھے بتایا نہیں ہے, نہ اس نے کوئی بات کی, ایسی کوئی بات تھی اس کے ذہن میں. اچھا, جب شعیب گھر سے غائب ہوا, آپ نے پولیس کو درخواست دی تو پولیس نے بر وقت کارروائی کی؟ جی بر وقت کارروائی کی پولیس نے. چلا ملزمان گرفتار ہیں, مگر اس کے باوجود جو ورثہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی دی. آپ نے باتیں سنی مقتول کے چچا محمود کی, بھائی کی اور کزن کی. ان تینوں نے
ایک ہی مطالبہ کیا ہے, ایک ہی بات کہی ہے کہ صرف انصاف چاہیے اور کچھ نہیں, صرف انصاف چاہیے. ایک نوجوان جو کہ یتیم ہے, اس کو پہلے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا, پھر اس کی لاش کو شناخت چھپانے کی خاطر جلایا گیا, ٹکڑے کیے گئے. مگر خون ناحق ہے, چھپائے نہیں چھپتا. قاتل جتنا مرضی شاطر کیوں نہ ہو, مگر کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے, کوئی نہ کوئی سوراخ ضرور چھوڑتا ہے. اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا. ملزمان انتہائی شاطر تھے, انہوں نے اپنے تئیں بھرپور کوشش کی کہ قتل کی اس واردات کو چھپا لیں, مگر خون ناحق تھا, بول پڑا. پولیس نے 3 خواتین سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں ملزمان کی جانب, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ ظلم اٹھایا, کیا وجہ تھی, اور کیا کہتے ہیں وہ اپنے ظلم کے حوالے سے, اپنے جرم کے حوالے سے. انہی کی زبانی سنتے ہیں. تین خطرناک ملزم اس وقت پولیس کی گرفت میں ہیں, جبکہ ان کے ایک ساتھی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جو ان کی ساتھی خواتین تھیں ان کو پولیس نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے. یہ ہیں وہ 3 ملزم جنہوں نے شعیب کو پہلے قتل کیا, پھر اس کی لاش کو جلایا اور ٹکڑے کیے. یہ ملزم جن کے ہاتھ پولیس نے ہتھکڑیوں میں جھکڑ دیے ہیں, باندھ دیا ہے ان درندوں کو ہتھکڑیوں میں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے. جہلم کی تاریخ میں ایسا افسوسناک واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا کہ قتل کے بعد لاش کو جلایا گیا ہو. ملزمان سے پوچھتے ہیں کیوں انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا, کیوں اپنے ہی محلے کے, اپنے ہی علاقے کے نوجوان کو قتل کیا. مقتول کی ان کے ساتھ دوستی تھی, اٹھنا بیٹھنا تھا, کھانا پینا تھا. کیا وجہ ہوگی, کیا کہتے ہیں یہ اپنے اس جرم کے بارے میں, کیا توجیہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ ظلم اٹھایا. انہی کی زبانی پوچھتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نعیم اختر. کیا ہو گیا تھا نعیم اختر, ایسی کیا بات ہو گئی کہ اس کو مار دیا؟ بس یہی ہے, جب کر کہتا ہے میرے ساتھ وزیارتی کی ہے اس نے. اچھا. پھر گھر والے ساتھ ہمارے چلو اس کو چھپانا ہے تو پھر ہمیں ساتھ لے گئے. قتل کر کے گھر آیا آپ لوگوں کے پاس؟ جی. جو ملزم تھا اس کا دوست شعیب کا, آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ بس راجہ بلادری کا ہی ہے. اچھا, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیوں چلے گئے بھائی؟ آپ کا کیا رشتہ تھا ملزم کے ساتھ؟ نہیں, یہ نیا اس کے ساتھ. اچھا, بھانجا ہے آپ کا یہ. جی. تو آپ اپنے بھانجے کے ساتھ چلے گئے تو پھر آپ نے اس کو ٹکڑے کیے, مار دیا اسے؟ جی. خوف نہیں تھا, پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا؟ بس وقت اس نے بولا ہے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو ہم نے کی. کتنی اس کو عمر ہے چھپانا. میرے 50 سال. 50 سال تمہاری عمر ہو گئی, کیوں کیا بھائی؟ بس مشورہ اس کو دیا ہے بھائی یہ کام کر دو, تو بس یہ کر دیا انہوں نے. عمر کے اس حصے میں اتنا بڑا ظلم کر دیا, ایک جو نوجوان کو قتل کر دیا, لاش تک جلا دی. اتنا ظالم کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح ایک انسان یہ ظلم کر سکتا ہے؟ یہ خاموشی ندامت کی ہے یا خوف ہے؟ پکڑے گئے, کپ کپاہٹ سی شروع ہو گئی, اور جب ظلم ڈھا رہے تھے اس شخص, اس نوجوان شعیب کو قتل کر رہے تھے, تو یہ درندے تھے. ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ نہیں رک رہی تھی. اچھا, یہ جو اس کی لاش جلانی تھی, ٹکڑے کرنے تھے, یہ کس کا مشورہ تھا؟ ہم نے دیا. تم نے مشورہ دیا تھا؟ بس جانے کا خوف تھا. جی. اب تو پکڑے گئے, پکڑے گئے, سزا بھی ملے گی. جی.
50 سال سے زائد عمر ہے اس کی. اس شخص نے بظاہر کتنا معصوم لگ رہا ہے, سفید داڑھی, عمر رسیدہ. اس نے مشورہ دیا, اس نے کہا کہ لاش کو جلا دو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اب ہاتھ ہتھ کڑیوں میں آئے تو جسم کانپنا شروع ہو گیا. جب قتل کی واردات کر رہے تھے تو اس وقت سفاک جلاد تھے یہ. اب مظلوم, غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. یہ تھا ملزم. دوسرے ملزم سے پوچھتے ہیں, یہ کیا توجیہ پیش کرتا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ احتشام. احتشام, کتنی عمر ہے تمہاری؟ 19 سال. 19 سال. اس چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام, قتل کر دیا, لاش جلا دی, ٹکڑے کر دیے. پہلے کبھی کوئی ایسا کام کیا؟ کبھی کوئی جرم کیا؟ نہیں. کبھی پکڑے گئے؟ نہیں. تو کیسے اس شفاقیت کا خیال آیا تمہیں؟ کیسے اندر یہ حیوان جاگا تمہارے؟ کیوں یہ کام کیا؟ ڈر تھا سر. ہاں؟ ڈر کے. کس چیز کا ڈر تھا؟ یہ چھپانے کی کوشش کی, پکڑے جانے. مارا کیوں تھا؟ بھائی نے مارا. بھائی نے مارا تھا؟ میں نے نہیں اور مارا. تم اس کے ہم نوا بن گئے, جرم کو چھپایا, لاش کے ٹکڑے کیے, ہاتھ نہیں کانپے, خوف نہیں لگا, ڈر نہیں محسوس ہوا؟ ہوا تھا. تو پھر کیا کرتے ہو تم؟ فری. فری؟ کتنی تعلیم ہے؟ ایف اے کیا. ایف اے کیا, کام کوئی نہیں کرتے, جاب تلاش کر رہا تھا. جاب تلاش کر رہے تھے. تو اب تو تم جیل چلے جاؤ گے نا, اتنا بڑا کام کر دیا, جرم کی جاب لے لی. جی. ہیں؟ کوئی شرم, کوئی ندامت, کوئی شرمندگی نام کی چیز ہے؟ کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ بہت. اب شرم محسوس ہو رہی ہے. پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئے کھیت. یہ ہے مرکزی ملزم, مین ملزم. اس قتل کی واردات کے حوالے سے اسی سے بھی پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ مقتول کا دوست تھا. اکٹھے دونوں فٹ بال کھیلتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے بیشتر ایام گزارے تھے. اسی سے پوچھتے ہیں, کیا نام ہے تمہارا؟ تیمور کیسر. تیمور کیسر. تیمور کیسر, کیا ایسی بات ہو گئی کہ اپنے دوست کو خود ہی قتل کر دیا, پھر لاش کے ٹکڑے کر دیے, پھر جلا بھی دیا؟ سر اسے میں نے اپنی بہن کے ساتھ دیکھا. اچھا, پھر غیرت جاگ گئی تمہاری؟ جی. پھر میں گھر آیا اور پستول لے کر گیا. اچھا. اسے گولی ماری. پھر واپس آیا, ان سب کو بتایا. ہاں. پھر ہم کٹھے گئے. ہاں. اسے آگ لگائی, پھر اس کے ٹکڑے کیے. کون سی فلم دیکھی تھی یہ کام کرنے سے پہلے؟ کس فلم کا سین تھا یہ؟ کسی فلم کا. کسی فلم. کیسے منصوبہ بنایا؟ ماموں نے بتایا تھا. ماموں نے بتایا تھا, تو تم نے عمل کر دیا, اس کو مار بھی دیا, جلا بھی دیا لاش کے. کتنی تعلیم ہے تمہاری, کیا کرتے ہو؟ 10. میٹرک پاس ہو؟ جی میٹرک. کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. ویلے. جی. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ سیکورٹی گارڈ ہے لاہور. وہ لاہور میں سیکورٹی گارڈ ہے. جی. تو تم موج کرتے ہو, آرام کرتے ہو, ویلیاں, اور کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. اچھا, اس کو مار دیا, مارنے کے بعد اس کی لاش جلا دی, ٹکڑے کر دیے, پھر اس کے بعد اٹھا کر کھائی میں لے گئے, پھر اسے ادھر چھپا دیا. اچھا. جی. پھر اس کے بعد ہم باہر میں چلے گئے. اس کے بعد گھروں کو تالے لگا کے بھاگ گئے. کیوں؟ ڈر تھا, پورا گاؤں ہمارے مگر تھا. اچھا, تو مارنے سے پہلے ڈر نہیں تھا؟ جب ٹکڑے کیے اس ٹائم خوف آیا تھا. پھر جی. اس ٹائم سارے لگے تھے, اتنا نہیں آیا تھا. بعد میں رات کو جب سونے آ رہی تھی, نہیں آ رہی تھی, اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا. جی. رات کو جب آنکھیں بند کرتا ہوں اس کی یاد آتی ہے, شکل سامنے آتی ہے. شکل سامنے آتی ہے. کوئی شرمندگی ہوتی ہے اپنے کیے پہ؟ جی. ندامت ہے؟ چھوٹی سی عمر میں جیل جاؤ گے, کتنا سپاٹ چہرہ ہے اس کا, کتنا سپاٹ. میں نے ایسے کر دیا, مار دیا اس کو, قتل کر دیا میں نے. پھر گھر آ کے بتایا تو گھر والے بھی ویسے اس کے ساتھ چل پڑے, لاش کو جلایا, ٹکڑے کیے. اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, مجھے ندامت ہو رہی ہے. یہ تھی ان ملزمان کی گفتگو. جب یہ شعیب کو قتل کر رہے تھے تو تب انہیں کوئی ندامت نہیں تھی.
کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی خوف نہیں تھا. اب پکڑے گئے, قانون نے ان کے ہاتھ جکڑے ہتھکڑیوں میں, تو اب انہیں خوف محسوس ہو گیا, ندامت محسوس ہونے لگی, اب انہیں پچھتاوا ہونے لگا کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہمیں معاف کر دیا جائے. مگر جرم کی معافی نہیں ہوتی, انہیں ان کے جرم کی سزا ملے گی. تفتیش کا سلسلہ جاری ہے, تفتیش مکمل ہوگی تو پھر انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی. پولیس کہہ رہی ہے کہ ابھی ان سے مزید تفتیش کرنی ہے, ان سے ویپن برآمد کرنا ہے, کلہاری برآمد کرنی ہے, اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی گرفتار کرنا ہے. میں آ گیا ہوں اب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کے دفتر میں, جہاں ہم ڈی پی او ناصر محمود باجوہ سے قتل کی اس واردات کی تفتیش کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہلم میں سنگین اور عام نوعیت کے جرائم کی روک تھام کے لیے بحیثیت پولیس آفیسر انہوں نے کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوہ. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں چوٹالہ میں ہونے والے اس قتل کے حوالے سے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر ایک نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے, یہی نہیں بعد میں اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو جلایا بھی جاتا ہے. ابتدائی طور پر قاتل بھی نامعلوم اور مقتول بھی نامعلوم تھا. کیسے کن پہلوؤں پر آپ نے تفتیش کی اور کس طرح یہ ملزمان آئے قانون کی گرفت میں؟ بیسیکلی یہ شعیب جو 22 ایئرز اولڈ یہ ینگ مین یہ مسنگ تھا. پہلے اس کی جو انیشیل رپورٹڈ ایٹ پولیس اسٹیشن کے یہ مسنگ ہے, اس پہ ایس ایچ او چوٹالہ جو ہمارا انسپیکٹر الیاس اس نے امیجیٹلی اس کی کڈنیپنگ کی ایف آئی آر رجسٹر کر دی 365 پی پی سی کے انڈر. اس کے بعد اس نے سرچ آپریشن شروع کیا ود ایلیٹ فورس. جب سرچ آپریشن انہوں نے شروع کیا تو سیکنڈ ڈے اس نوجوان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پہاڑیوں میں سے ملی, اور اس ڈیڈ باڈی اس نے مجھے امیجیٹلی بتایا کہ جس کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے. تو اس دن بارش ہو رہی تھی, میں خود گیا وہاں, میں نے کرائم سین کا وزٹ کیا تو 3 پیسز کیے ہوئے تھے, 3 یا 4 پیسز کر دیے گئے ہوئے تھے اس ڈیڈ باڈی کے, اور بعد ازاں اس پہ پیٹرول چھڑک کر آگ بھی لگا دی ہوئی تھی. اچھا, ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا تھا. اس پہ پھر ہم نے 302 پی پی سی ایڈ کی اس کرائم میں پولیس فائل میں. تو اس ڈیڈ باڈی کا ہم نے پوسٹ مارٹم کروایا, اور ابتدائی طور پر تو تدفین وغیرہ ہوئی, لواحقین نے کی. اس کے بعد میں نے 2 ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دی, 2 ٹیمیں تشکیل دیں. ایک سی آئی اے ایڈ کر رہی تھی اور دوسری جو لوکل ایس ڈی پی او ہے, ایس ڈی پی او صدر, ان کی سربراہی میں. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی جی, بڑی میں مشکور ہوں ان دونوں ٹیموں کا کہ انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیلی فون کا سیل جو تھے ان کے اس سے ڈیٹا نکلوایا, سی ڈی آر کا انالیسس کیا. ہماری جو یہاں آئی ٹی ٹیمز ہیں انہوں نے کام کیا, اور اس پہ یہ ملزمان ٹریس ہوئے. جب ٹریس ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ ایک تیمور نامی لڑکا تھا. تیمور جو ہے مین ایکیوزڈ ہے اس میں, اس کی بہن کے ساتھ جو شعیب تھا اس کے ریلیشنز تھے. اس بنا پر انہوں نے اسے پہلے مرڈر کیا, اور اس کے بعد تیمور کے ساتھ جو اس کی ایک خالہ اور اس کے دیگر جو ملزمان تھے, ایک اس کا ماموں تھا نعیم, احتشام اور سلیم وغیرہ, اور بھی 2 خواتین تھیں, انہوں نے شامل ہو کے پھر سارا یہ اس ڈیڈ باڈی کے پیسز کیے اور اس کو اس پہ پیٹرول وغیرہ چھٹ. جب ابتدائی طور پر لاش ملی شعیب کی تو اس کی لاش جلی ہوئی تھی, 3 حصے تھے. اس وقت تک پولیس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا قاتل کون ہے, قاتل ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. کن پہلوؤں پر آپ نے تفتیش کی, کون سا ایسا سوراخ تھا جن پہ چلتے ہوئے آپ ان ملزمان تک پہنچے؟ سر اس میں نے ہمارے پاس 2 ہمیں لیڈز ملی تھی, 2 لیڈز ہمیں اس میں ملی تھی. پہلی تو وہاں ایک کپڑا ملا تھا ہمیں خاتون کا, اس کپڑے کی مدد سے ہم نے اس تفتیش کو آگے چلایا. اور سیکنڈ جو تھی وہ انٹیلیجنس بیس جو ہماری انفارمیشن تھی نا اس گاؤں کی, اس نے ہمیں آگے بڑھایا.
اچھا. اور یہ دو چیزیں لے کر جب ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. تمام کے تمام ملزم گرفتار ہو چکے ہیں؟ تمام کے تمام ملزم، صرف ایک 109 پی پی سی کا ایک ایکیوز جو ہے نا وہ ابھی اس کی گرفتاری کے لیے اس کی گرفتاری بقائے، باقی تمام کے تمام ملزم اریسٹ ہو چکے ہیں. تفتیش کے عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گھنونی واردات میں اگر میں دیکھوں تو جہلم کی تاریخ میں قتل بھی ہوتے ہیں، دیگر جرائم بھی ہیں، مگر لاش کو جلانا اور پیس کرنے کا یہ ایک پہلا واقعہ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان ملزمان کو ان کے کیے کی قرار واقعی سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی ہم اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کو ہم کورٹ میں پیش کریں گے، اور اس پہ ہم اسپیشل جو ہماری پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو میں نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. بڑی اچھی ایویڈنس ہم کلیکٹ کر کے اور ہم چلان سبمٹ کریں گے کورٹ میں. تو یہ ملزمان مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی پر امید ہوں میں کہ یہ ملزمان سزا سے نہیں بچ سکیں گے. کوئی ایسا سکم یا کوئی ایسا لکنا وہ رہ تو نہیں گیا تفتیش میں جس کا ملزم فائدہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کہ کوئی ایسا سکم باقی نہیں رہے گا. اچھا ناصر صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی حیثیت سے جہلم میں سنگین اور عام نوعیت کے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو میں نے پیٹرولنگ پلانز اس کو ریوائز کیا ہے، اور سیکنڈ جو تفتیش کی جو معیار ہے اس کو میں نے اس میں ہم نے اسپیشلی جو ان کی کرائی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹریننگ دی جا رہی ہے پراسیکیوشن سے مل کے، جو کیس کورٹ میں سبمٹ ہو وہ ملزمان سزا سے نہ بچ سکیں. ایویڈنس جو ہے وہ بہترین سے بہترین ایویڈنس کورٹ میں پروڈیوس کی جائے تاکہ ملزمان سزا سے نہ بچ سکیں اور وہ جیل سے باہر جلدی نہ آئیں واپس. اس بنیاد پہ کرائم کنٹرول ہوتا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہماری پولیس ہے وہ جہلم جہلم ڈسٹرکٹ کی جو پولیس ہے شب و روز بڑی محنت کر رہی ہے، اور جس سے کرائم میں خطرخواہ کمی واقع ہوگی. اچھا، جہلم ایک پرامن شہر ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑے شہروں کے وسط میں ایک چھوٹا خوبصورت سے گلدستے کا اس کا کردار ہے. اس کی ارد گرد کی باؤنڈریز میں دیگر شہر بھی ہیں. اس شہر میں منشیات فروشی کو روکنے کے لیے ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیا کردار ہے آپ کا؟ میں نے جب چارج سنبھالا تو اس میں جناب ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور آر پی او صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز تھیں کہ منشیات فروشی پہ کریک ڈاؤن کیا جائے. اس میں ہم نے بڑا کام کیا ہے، اور جتنے جو پرانے ریکارڈ یافتہ تھے نا ان تمام کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور ان سے ریکوریاں کر کے ان کو جیل میں بھیجا ہے. کوئی رہ گئے ہوں گے، میں یہ 100% نہیں کہتا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں جا چکے ہیں، لیکن ہم نے کافی اس میں کام کیا ہے، اور مور دین 80% لوگ جو ہیں بیہائنڈ دی بار ہیں. اچھا، اسکولوں اور کالجوں میں نشے کی فروخت کے حوالے سے بھی ایک کوئی آپ کی مہم چل رہی ہے، کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، ان میں کس حد تک آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ اس میں یہاں یہ جو آپ نے بات کی نا، یہاں اس کی کمپلینٹ بہت کم ہے. کوئی اکا دکا کمپلینٹ ہمیں آئی ہیں، اس پہ ہم نے کام کیا ہے. ناصر صاحب بتائیے گا کہ اسکولوں اور کالجز میں نشے کی فروخت کے حوالے سے بھی کوئی خصوصی آپریشن چل رہا ہے آئی جی پنجاب کے حکم سے، اور آپ نے بھی کوئی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں، کتنی کا کامیابی ہوئی ہے آپ؟ اس میں سیکورٹی برانچ جو میرے آفس میں جو سیکورٹی برانچ ہے نا اس کو میں نے ایکٹیو کیا، انہوں نے پھر اس پہ کام کیا ہے. جو انفارمیشن ملی وہ پھر ہم نے ایس ایچ اوز کو پاس آن کی. اس میں ہم نے کوئی 7-8 بندے پکڑے ہیں جنہوں نے جو منشیات وغیرہ سپلائی کرتے تھے. اسپیشلی اس میں ایک خاتون ہے ایس ایچ او ڈومیلی نے اس پہ کام کیا، ایس ایچ او منگلا نے کام کیا. یہ جو دو میرے لوکل ایس ایچ اوز ہیں سٹی کے، ایس ایچ او سٹی نے اس میں کام کیا، ایس ایچ او سول لائن نے کام کیا. اس میں ہم نے کافی محنت کی ہے، اور اس میں اب میرا نہیں خیال کسی اسکول یا کالج میں منشیات فروشی ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جہلم شہر کو کیسے کرائم سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ جہلم شہر کے باسیوں کی حفاظت کے لیے میں اور میرے پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس ہر وقت الرٹ ہے، اور محنت سے نیک نیستی سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کریں گے.
बातें सुनी आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम नासिर महमूद बाजवा की। उनका कहना है कि चौटाला में होने वाले कत्ल की तफ्तीश में कोई सुकम नहीं छोड़ा जाएगा। गिरफ्तार मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जेहलम में संगीन और आम नौयत के क्राइम को कंट्रोल करने और इनमें मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाने के लिए फूल प्रूफ हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। जेहलम के इलाका चौटाला में नौजवान शुएब को कत्ल करके उसकी लाश को जलाने वाले मुल्ज़मान को न सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़मान को मिलेगी उनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।